अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप सर? ठीक ठाक हैं? जी जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वैल्यूएबल टाइम दिया हमें। जो हमें चैनल पे देख रहे हैं सलमान फार्मा वाला, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वंस अगेन हम पाकिस्तान की सबसे अगर कहें कि डिकेज़ के एक्सपीरियंस के साथ जो हम फार्मा लीडर्स की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं, तो डिकेज़ के एक्सपीरियंस के साथ आज हम सबसे बड़ी शख्सियत के साथ मौजूद हैं, सर मुज़फ़्फ़र जाफ़री साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलमान। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर हम एक सीरीज़ ऑफ टॉक कर रहे हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जितने हमारे फार्मा लीडर्स हैं, तो सर आपका नाम वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स में आता है फार्मा के हवाले से। सर काइंडली थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हमारी ऑडियंस जान सके आपके हवाले से। जी सलमान, मैंने अपना करियर, अगर आप करियर के हवाले से पूछते हैं तो मैंने अपना करियर 1989 में शुरू किया था, आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी फ्रॉम फार्मेसी फैकल्टी। बस उसके बाद लग गए काम पे और इट्स ऑलमोस्ट नाउ व्हाट 34 ईयर एक्सपीरियंस सर का हो चुका है। बिल्कुल। और अगर आप पीछे 3-4 साल का जो फार्मेसी का है तो आप समझें कि ड्यूरिंग द स्टडीज़, क्योंकि वो टाइम होता है जब थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविज़म भी थी, तो हम लोगों ने फार्मेसी के हवाले से बहुत काम किया अपने स्टूडेंट लाइफ के ज़माने में भी। तो या 35 बिल्कुल। सर की हम प्रोफाइल जर्नी चेक करें तो सर काफ़ी एक्टिव रहे हैं, ख़ास तौर पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर सर का एक बड़ा नाम रहा है सिंस 1986 टू 1989। सर का लिंक्डइन प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं, मैंने वहीं से देखा था। और उसके बाद सर ने ज्वाइन किया सर एक मल्टीनेशनल कंपनी से आपने आगाज़ किया था प्रोडक्शन साइड से, एंड देन फिर जी मैंने अपना करियर शुरू किया था। उस वक्त वो कंपनी होती थी हॉइक्स्ट, जो बाद में सनोफी में कन्वर्ट हो गई। बिल्कुल सर। और अब दोबारा आफ्टर डाइवेस्टर अब दोबारा वही नाम बिल्कुल दोबारा आ बिल्कुल गया उसका। और वहाँ से फिर मैं यूसीबी में आया था। राइट सर। यूसीबी में मैंने तकरीबन 17-18 साल गुजारे। माशाल्लाह। और जब यूसीबी मैंने छोड़ी तो आई वाज वर्किंग एज कंट्री मैनेजर यूसीबी बेल्जियन कंपनी थी। बाद में उनके सिलेक्टिव डाइवेस्टमेंट हुई थी और वो जो बिज़नेस था पाकिस्तान में जीएसके ने ले लिया। राइट सर। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम सर के ओवरऑल करियर को देखें तो सर ने ना सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग बल्कि एज अ कंपनी कंप्लीट जो कंपनी का ऑपरेशन होता है एक फार्मास्यूटिकल का, और वो सर ने डिफरेंट कंपनीज को सर ने लीड किया। और इस वक्त भी माशाल्लाह एक बहुत बड़ी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी को सर लीड कर रहे हैं। तो सर एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें किसी सेगमेंट लाइक डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग या डायरेक्टर सेल्स या कोई सेपरेट जैसे जीएम प्रोडक्शन वगैरह होते हैं, वो एक्सपीरियंस और ये एज अ होल कंपनी को लेके चलना सर ये कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा यार, देयर इज़ अ लर्निंग कर्व टू एवरी जॉब यू डू। और मेरे ख्याल में ये प्रोग्रेसिव आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं बढ़ती चली जाती हैं, द वे यू डेवलप योरसेल्फ, और आपको जो अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एंड आई बीन लकी आई वुड से कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया जो मेरे सीनियर्स थे और जिन ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग की, काफ़ी इन्वेस्ट किया इन डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, स्किल लेवल कैपेबिलिटी की डेवलपमेंट पे। तो आई वुड कॉल माई सेल्फ लकी इन दोज टर्म्स कि जी आई वर्क विद गुड पीपल इन द इंडस्ट्री। और अब मैं जिस लेवल पे, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना टू पास इट ऑन, टू पास ऑन द बेटन वाला मामला कि जी आप अपनी दौड़ मुकम्मल कर चुके या करने वाले हैं, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग आई क्रॉस्ड माई 60th ईयर, तो आई एम रिटायर्ड नाउ, बट आई एम स्टिल वर्किंग। तो वो टाइम अनकरीब अनदर 3-4-5 ईयर्स में जब भी आएगा तो अब वो आपको यू हैव टू पे बैक टू द इंडस्ट्री के जी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ट्रेनिंग के बाद, डेवलपमेंट के बाद आपको इंडस्ट्री ने दी थी, अब आप नए यंग लोगों को वही पास ऑन करें। सर ये जो इंटरव्यू आपका ये उसी एक सीरीज़ का हिस्सा है जो आपका एक विज़न है कि मैं नेक्स्ट आने वाले लोगों को अपना जो है वो विज़न पास ऑन करूं, जो मैंने लर्न किया अपने कैपेसिटी के अंदर वो मैं लोगों को दूं। और मैं यहाँ पे अपने आप को लकी फील करता हूँ कि जिस तरीके से सर ने, मैंने भी सर के साथ काम किया, तो जो आज मैं ये एक डिजिटल मीडिया के अंदर अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एवेल्यूएट कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो उसके पीछे सर का ही एक छोटा सा विजन था जिसको मैंने कैप्चर किया और आज मैं आप लोगों के आगे रख रहा हूँ ताकि नए आने वालों को इसके हवाले से काफ़ी हद तक हेल्प हो सके। सर अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं कि माशाल्लाह से आपने डिफरेंट सेगमेंट्स को लीड किया है,
ڈیفینیٹلی سر سیلز اینڈ مارکیٹنگ یہ کی ہوتا ہے رسپانسبلٹیز کسی بھی انڈسٹری کے حوالے سے ہم بات کریں تو سر جتنے ہمارے نئے آنے والے لوگ ہیں یا جو اس میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ آپ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کافی آپ نے توجہ دی ہے تو اس لحاظ سے جو اس وقت کرنٹ ہماری نیشنل فارماسیوٹیکلس کمپنی ہے ان کے لحاظ سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ ہم لوگ صحیح پیٹرن پہ جا رہے ہیں؟ پریویسلی جس طریقے سے ہم نے بھی MNC میں ٹریننگز لی ہیں, آپ ایون نیشنل کمپنی میں, لیکن آپ بھی کچھ سیشنز وغیرہ کچھ نہ کچھ ارینج کرواتے رہتے ہیں اپنے ٹیمز کے لیے, تو یہ ڈفرینس آج بھی موجود ہے, چل رہا ہے, یا صرف بس سیلز اینڈ سیلز؟ اٹس اے مکس آف, جو آپ کا سوال ہے اٹ از اے کمبینیشن. اگر آپ ویسے اسپلٹ کو دیکھیں فارما انڈسٹری اس وقت تقریباً 1 کھرب روپے کی ہے, 1 ٹریلین روپیز, رائٹ. لیکن دا آئرنی از کہ اس 1 ٹریلین روپیز کی جو بائیفرکیشن ہے وہ بڑی اسکیوڈ ہے. یعنی بائیفرکیشن میں ورڈ یوز کر رہا ہوں کیونکہ اپ ٹو 96% آف ویلیو از سینٹرڈ اراؤنڈ ٹاپ 50 کمپنیز, رائٹ. تو اب آپ امیجن کر لیں آؤٹ آف 700 کمپنیز جو IQVIA رپورٹ کرتی ہے اس میں سے ٹاپ 50 کمپنیز 96% آف دیٹ 1 ٹریلین روپی سینٹر کیے بیٹھی ہیں. تو اب ریمیننگ 650 کمپنیز آؤٹ آف دوز 700 تو ان کے پاس تو ویلیو کچھ نہیں ہے. سو obviously they would not be investing in any type of training or development and they would not be bothered about that actually. جو اس وقت مقابلہ ہے وہ ان ٹاپ 50 یا ٹاپ 30 کمپنیز کے درمیان میں کہ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے, اسکل انہینسمنٹ ہے آف ہیومن کیپٹل, وہ ان 30 35 40 کمپنیز کے درمیان میں. بالکل ایسے ہی. میں آج یہاں ہوں, میں کہیں کل کہیں اور تھا, آپ آج جس بھی آرگنائزیشن میں آپ کل کہیں اور ہوں گے. تو اگر یہ 30 کمپنیز کے جو اونرز ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ٹیلنٹ آج ان کے پاس ہے اس کو ریٹین کرنا ہے تو ان کو ٹرین اور ڈیولپ کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی, گریٹ سر. چاہے وہ رکے یا نہ رکے, لیکن اگر وہ رک گیا اور انٹرینڈ رکا تو نقصان زیادہ ہوگا. تو اس لیے یو ہیو ٹو کیپ انویسٹنگ ان یور ہیومن کیپٹل in terms of their skill enhancement and intellectual capability development. تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں, میں ہیلکس میں ہوں, اور ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جی جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کا معاملہ جاری و ساری رہے, اور ان ہاؤس بھی ہے, اور کہیں کہیں جہاں ہم لوگ کے بجٹس الاؤ کرتے ہیں ہم لوگ آؤٹ سورس ٹریننگ کی طرف بھی جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ہماری نہ صرف انٹرنل کسٹمرس کی ٹریننگ ہوتی ہے بلکہ آؤٹ سائڈ ہم لوگ ہیلتھ کیئر پروفیشنز ہیں, تو ہمارے جتنے ہمارے ڈاکٹرز ہیں, پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز نکلتے ہیں, تو ان کی ہم کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن ڈفرینٹ آورس جو ہے وہ ڈفرینٹ ان کے ساتھ کولیبریشنس کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں. سو دیٹس اے گریٹ. سر آپ کی ایک بہت زبردست جو ہے مارکیٹ کے اندر ماشاء اللہ سے ایک وائبس موجود ہیں کہ یو آر آلویز دا بلیور آف دا کسٹمر انگیجمنٹ ٹو گین دا سیلز رادر دین کہ آپ جو ہے وہ سیلز کی طرف پش اسٹریٹجی کی طرف جائیں. آپ ہمیشہ سے آپ نے پل اسٹریٹجی کی طرف زیادہ تر آپ کا فوکس رہا ہے. تو سر یہ کسٹمر انگیجمنٹ ڈیفینیٹلی فارماسیوٹیکلس میں ہمیں بہت ہی دیکھ بھال کے کرنی پڑتی ہیں. ہم ڈائریکٹ کبھی بھی ATL ایکٹیویٹیز اس پہ نہیں جا سکتے کیونکہ ہم لوگ سیلف میڈیکیشنس کو ورنہ پروموٹ کریں گے. تو سر یہ کسٹمر انگیجمنٹ کا یہ ٹول یہ اسٹارٹ سے ہی مطلب آپ کے اس میں تھا, یا ڈیفینیٹلی آپ نے جس طریقے سے ایک نیوٹراسیوٹیکل کمپنی کو مطلب ایک اگر ہم کہیں کہ وہ آج ایک مقام پر ہے تو اس کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی اس کو آپ نے جس وے سے اندر کسٹمر انگیجمنٹس کو اور بیک ٹو بیک کسٹمر انگیجمنٹ تاکہ آپ کی ریکال ویلیو بڑھتی رہے. سر یہ تھوڑا سا آپ کا جو کی پوائنٹ ہے یہ اگر آپ ہائی لائٹ کر دیں ہمیں. دیکھیں کسٹمر انگیجمنٹ از اے ویری وائڈ ٹرم کہ آپ نے انگیج کیسے کرنا ہے کسٹمر کو. ہر کمپنی اپنے طریقہ کار اور اپنی بجٹس کو دیکھ کے یہ کسٹمر انگیجمنٹ کر رہی ہوتی ہے, لیکن ہم لوگ جب یہ ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہم لوگ کے ذہن میں ذرا سا ایک نیگیٹو کونوٹیشن آتی ہے اس کی کہ جی آپ کسٹمر انگیجمنٹ ہے تو دس مینس کہ جی آپ کوئی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ لے کے چل رہے ہیں. لیکن فارما انڈسٹری میں ان ٹاپ 30-40 کمپنیز کی بات کر سکتا ہوں کہ یس کہیں نہ کہیں ٹرانزیکشنل ارینجمنٹس ہوتی ہوں گی, لیکن بہت سارے کیسز میں, جیسے میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں, ہیلکس فارما اس وقت ان چند کمپنیز میں سے ہے جس نے کہ بہت ہی ایک فعال میڈیکو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ
کو شروع کیا ہے اور Great. بہت ایکٹیو قسم کا ہم لوگ میڈیکو مارکیٹنگ کر رہے ہیں. گریٹ. اچھا, میڈیکو مارکیٹنگ از اے ویری وائڈ ٹرم. میڈیکو مارکیٹنگ میں ویسے تو جو کنونشنل مارکیٹنگ اپروچز ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں, لیکن ہم لوگ اس سے ایک سٹیپ آگے نکل کے, جو آج سے پہلے ملٹی نیشنلز نے یہ اس کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا, وہ اب آہستہ آہستہ ملٹی نیشنل ہم لوگ کے سامنے کہ آہستہ آہستہ جا رہی ہیں. بالکل. وہ ذمہ داری اب نیشنل کمپنیز پہ آتی ہے. تو اس میں چند کمپنیز کے نام آتے ہیں. فامیبو کا نام آپ لے لیں تو آپ اگر میڈیکو مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو دے ہیو ہیڈ ویری ایکٹیو میڈیکو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ گوئنگ آن. آج ہیلکس فارما میں میڈیکو مارکیٹنگ کی سچویشن یہ ہے کہ وی ہیو ایز وی اسپیک we have conducted real world evidence trials for 4 products. ماشاءاللہ. اس میں سے 3 جو ہیں انٹرنیشنل جرنل میں پرنٹ ہو چکے ہیں. گریٹ سر. As we speak we are in process of conducting real world evidence trials for 3 more products. اور اگر آپ holistic way میں دیکھیں تو جو نمبر آف ڈاکٹرز اس اکیڈمک یا میڈیکو مارکیٹنگ ایکٹیویٹی میں انگیج ہوئے ہیں وہ کوئی دیٹ رنس کلوز ٹو آئی وڈ سے 1000. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اب 1000 ڈاکٹرز کو ہم لوگوں نے پیور اکیڈمک ایکٹیویٹی میں انگیج کیا ہوا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا پرسپیکٹیو آرگنائزیشن کے حوالے سے تبدیل ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی. کیونکہ یہ جو ٹرائلز ہیں یہ ڈاکٹرز کی لائف لائن ہے. اینڈ ریئل ورلڈ ٹرائلز جو ہوتے ہیں وہ کلینکل سیٹنگ میں, ریئل کلینکل سیٹنگ کے ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کا نتیجہ ڈاکٹرز کی اپنی پرسکرپشن پر کانفیڈنس کو بڑھاتا ہے کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ صحیح ہے. وہ صحیح ہے. بالکل سر. اس کا یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ وی ایز اے کمپنی وی فرملی بلیو کہ اس کے بغیر اور کوئی وے فارورڈ ہے نہیں. آگے چل کے اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹاپ 20 میں لے کے آنا ہے, ٹاپ 10 میں لے کے آنا ہے, تو دس از دا اونلی وے. بالکل سر. گریٹ. سر اس وقت جو ہمارے نیو میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں تو پہلے جو سے ہم ایک لفظ کہتے تھے کہ لڑکا یا جو اسٹاف آ رہا ہوتا تھا دے آر ہائیلی کوالیفائڈ, بیچلر ان سائنس آ رہے ہیں, فارم ڈیز آ رہے ہیں, اور اس وقت جو نیو ہمارے ساتھ جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر ہم کہیں گے ہائیلی کمپرومائز ہمیں محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی مائنڈ نہ کیجیے گا, لیکن جو ریئل ٹائم چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے سینئرز, اپنے مینٹورس کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اس چیز کے حوالے سے. تو سر اس حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ ہمیں ان کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے, تو ہائرنگ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ کی کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, یا اس کے اوپر بہت ہی زیادہ کیونکہ ہم لوگ سر ڈیفینیٹلی آپ نے بتایا ٹرائلز ہیں, سائنٹیفک چیزیں ہیں, تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اور لڑکی کی انڈرسٹینڈنگ بھی دیکھنی پڑتی ہے. تو کمیونیکیشن جو انٹیگریٹ کمیونیکیشن جانی چاہیے ٹورڈ دا اینڈ کسٹمر, وہ اس کو بھی بالکل صحیح طور پہ جانا چاہیے. تو سر ہائرنگ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹرکی سوال ہے کیونکہ دس از دا لارجسٹ پرابلم فارما انڈسٹریز فیس ود رائٹ ناؤ کہ آپ کے پاس جو اسٹاف ہے وہ کمپرومائز ہے. آپ نے بالکل صحیح ورڈ یوز کیا, وہ ہے پرابلم ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہے وہ کراچی بیسڈ کمپنیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ گرا ہے. اچھا, آپ اسی میں سے بیسٹ امنگس دا لاٹ آپ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر کمپنی کی یہی کوشش ہوتی ہے. بٹ دین دا اونس از آن اس, آن اینی کمپنی کہ جی آپ ان کو ڈیولپ کریں. اینڈ دیٹس ویئر دا ٹریننگ کمز ان کہ آپ بغیر ٹریننگ کے ان کو فیلڈ میں بھیج دیں گے, سیل تو لے آئیں گے لیکن لانگ ٹرم سیل نہیں ہوگی کیونکہ ان کی نالج نہیں ہوگی. تو کوشش ہر کمپنی کرتی ہے, اور یہ ایک ایسی دوڑ ہے یا ایسا سمجھیں کہ معاملہ ہے کہ اس کے بغیر آپ سکسیزفل ہو بھی نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی, کیونکہ یہ کیپٹل انٹینسو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ زیرو مطلب انویسٹمنٹ پر یہ چاہیں کہ میڈیکل ریپ آپ کو سیل لے کے آ جائے, ناٹ پاسبل. وہ پاسبل نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو فرسٹ انویسٹ in his training, in his development, and then probably you can think of generating something from him. تو ہم لوگ بھی اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں, لیکن انڈسٹری ہیز ٹو کیچ اپ. سر آخری 2 سوال خاص طور پہ ہمارے نیو ہائرنگ یا جو میڈیکل ریپرزینٹیٹیو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. سر لوگوں نے کمپنیاں جوائن کی 6 مہینے 3 مہینے کے اندر
کہیں تھوڑا سا ہمیں کسی اور ہم کہیں کہ کمپنی نے آفر کر دیا اور ہم سوئچ کر گئے. تو آپ کے خیال میں آج کے اس ڈیفینیٹلی ہائی کمپٹیشن کے دور میں جہاں ایکسپینسز بھی اتنے زیادہ ہیں, لوگوں کو 1000 2000 5000 10,000 کا جب ملتا ہے لوگ سوئچ کر جاتے ہیں, تو سر ریٹینشن لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے, جو میڈیکل ریپس ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ ان کو کتنا اسٹے کرنا چاہیے, کتنا نہیں کرنا چاہیے؟ اور نیڈ بیس سر, لوگوں کی نیڈ بھی ہمیں دیکھنی ہے. دیکھیں کیریئر بلڈ کرنا ہے, ہم لوگوں نے اپنی پوری یعنی آئی ایم ٹاکنگ آف مائی پیئرس, تو وہاں پہ جس زمانے میں ہم لوگوں نے کیریئر شروع کیا تھا اس وقت فریکوینٹ سوئچنگ بری سمجھی جاتی تھی, ایگزیکٹلی سر. کیونکہ وہ لائلٹی اور اسٹیبلٹی اور سارے جی معاملات سر ہوتے تھے. بالکل. لیکن ہیونگ اسپینڈ 37-40 ایئرز ان دا انڈسٹری ناؤ وین آئی لک بیک, اور ان ینگ بچوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ اب جو آ رہے ہیں نا, یہ سائیکولوجیکلی اینڈ مینٹلی دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ بریڈ. نو ڈاؤٹ. ان کو ایک جگہ پہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو ڈیلی بیسس پہ چیلنج دیتے رہیں. تو جو کمپنیز ریٹین کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں اپنے ٹی ایمس کو, اپنے ٹیریٹری مینیجرس کو, اپنے میڈیکل ریپرزنٹیٹیوس کو, وہ پیسہ نہیں دیتی زیادہ, وہ ان کو چیلنج دیتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ انڈسٹری میں جو 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 سیلری اسٹرکچر ہے وہ تقریباً برابر ہے. ایگزیکٹلی سر. اس میں کوئی آپ کو ٹاپ ٹو باٹم کمپنیز میں یعنی ٹاپ 30-40 کمپنیز میں کوئی بہت زمین اور آسمان کا فرق نظر نہیں بالکل آئے گا. نہیں سر. 200 500 1000 روپے کا 2000 روپے کا ڈفرینس ہوگا. ایسے ہی سر. لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ کمپنیز کا ایٹریشن ہم دوسری کمپنیز سے بہت زیادہ ہے. رائٹ. اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتا ہے کہ جی وہ کمپنیز اپنے جو ٹیریٹری مینیجرز ہیں, جو گراس روٹ لیول پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان پر انویسٹ نہیں کر رہے. دا ڈے دے اسٹارٹ انویسٹنگ, دیٹ وڈ بی دا ڈے دیئر میڈیکل ریپس وڈ اسٹارٹ ٹو اسٹے. ٹھیک ہے, انسینٹیوائز پراپر کریں, نمبر 1. نمبر 2, انویسٹ کریں ان ٹرمز آف دیئر نالج, کیونکہ وہ کانفیڈنٹ ہو کے اگر ڈاکٹر کے چیمبر میں جائیں گے تو رکیں گے. اگر وہاں پہ صرف انہوں نے جا کے ایک روٹین کی کال کرنی ہے تو وہ اے کمپنی میں کریں, بی کمپنی میں کریں, ڈزنٹ میک اے ڈفرینس. جی بالکل. سو آئی تھنک کمپنیز ہیو ٹو ریئلائز کہ جی ایٹریشن از دیئر اون میکنگ. بالکل سر, مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل کسٹمر, تو انٹرنل کسٹمر کو بھی انگیج رکھنے کے لیے کمپنیز کو کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. سر آج کا دور ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, اور ڈیفینیٹلی ہم لوگ مطلب انفارمیشن کی بھرمار ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کی ایگزیکیوشن اور کس طریقے سے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر کے کسٹمر سے ہم اپنے ریٹرن لے رہے ہیں. تو اے آئی کے اس دور کے اندر جہاں انفارمیشن ہر وقت موجود ہے, ڈاکٹرس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا بزنس ماڈل ایسا ہے کہ ہمیں خود جانا پڑے گا, کچھ بھی ہو جائے, چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. تو سر کس طریقے سے ایز اے بینگ اے پروڈکٹ مینیجرس کہہ لیں یا مارکیٹرس کہہ لیں یا بزنس ہیڈس کہہ لیں, ڈیفینیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کا سب کا ایم ہے کہ بزنس اچھے سے اچھا ہے. تو سر یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اور یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ٹولس ہیں ان کو ہم کس طریقے سے انگیج کر سکتے ہیں ہمارے فارما کے حوالے سے؟ گریجولی جو ڈیجیٹل ایلیمنٹ ہے وہ تو فارما ڈیٹیلنگ میں آ ہی گیا ہے. نو ڈاؤٹ. اس میں تو آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے انڈسٹری میں ٹیبلٹس یوز ہو رہی ہیں, لیپ ٹاپس پہلے سے یوز ہو رہے تھے, اب ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز یوز ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس میں آپ تھوڑا سا اور ایک اسٹیپ پیچھے چلے جائیں, کچھ کمپنیز نے فلی انٹیگریٹڈ کلاؤڈ بیسڈ سولوشنس پہ کام شروع کر دیا ہے. وہاں پہ ڈیٹا گیدرنگ ہوتی ہے, اس ڈیٹا سے پھر اے آئی, وہاں پہ رول آپ کا اے آئی کا آ جاتا ہے کہ جی وہ واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف دیٹ ڈیٹا. وہ ڈیٹا سے مشین لرننگ کے حوالے سے کام آ سکتا ہے, وہ ڈیٹا آپ کی اپنی جو پراسپیکٹنگ ہے اس پہ کام آ سکتا ہے, وہ ڈیٹا آپ کی فورکاسٹنگ میں کام آ سکتا ہے, وہ ڈیٹا آپ کی جو مارکیٹنگ کیمپینز ہیں اس میں کام آ, یو نو دیر از اے ورائٹی آف اس کے جو ڈیریویٹیوز نکل سکتے ہیں. مگر آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی پیور اے آئی میں جانا, آئی تھنک دیٹ وڈ ٹیک ٹائم. لیکن یا ڈیجیٹل یہ شروع یہیں سے ہو رہا ہے, اور کہ آپ ڈیجیٹل لینڈسکیپ میں اپنے آپ کو لے کے آ جائیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ شروع کر دیں, ڈیجیٹلی پروڈیوسڈ لٹریچرس لے کے جائیں, ڈیجیٹلی پروڈیوس مٹیریل ڈاکٹرس تک پہنچانا شروع کر دیں, ڈیجیٹلی پروڈیوس ایکسیس دینا شروع کر دیں. دیٹس دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. سر کویشچن ہمارا یہ ہے کہ کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں ہماری آڈینس کو ایٹ لاسٹ, تاکہ ڈیفینیٹلی کیونکہ جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے
اس پروفیشن سے جو ریلیٹ رکھتے ہیں ان کے لیے آپ جیسے سینئرس کی ایڈوائس بہت اہمیت رکھتی ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں سینئر اور جونیئر تو اپنی جگہ پہ، لیکن آئی ایم اسٹل اے میڈیکل ریپ. ایگزیکٹلی. ونس اے میڈیکل ریپ آلویز اے میڈیکل ریپ والا معاملہ. کیونکہ آپ اپنا کیریئر جب شروع کرتے ہیں نا، تو جو آپ نے شروع کیا تھا کیریئر ایز اے میڈیکل ریپ، تو یو ہیو ٹو لو یور پروفیشن، ادروائز نو ڈاؤٹ سر آپ بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں. تو کوئی جو انسیڈنٹل میڈیکل ریپس ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں اس فیلڈ میں سکسیزفل نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح سر. ٹھیک ہے. سو کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھنے آتا ہے، سمجھ کے اس فیلڈ میں آ رہا ہے کہ جی یہ سیلز از ایزی، سیلز از ناٹ ایزی. سیلز از ویری ویری ڈیفیکلٹ اینڈ اٹ از گیٹنگ ڈیفیکلٹ بائی دا ڈے. ریزن یہ ہے کہ یو آر ناٹ الون. یہ کمپٹیشن از کمنگ اپ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسمارٹ ہیں تو آپ سے اسمارٹر لوگ موجود ہیں مارکیٹ میں. نو ڈاؤٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نالجبل ہیں، آپ سے زیادہ نالجبل لوگ موجود ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ بہت بڑے ہیں تو آپ سے بڑے لوگ موجود ہیں. بالکل. سو اوور کانفیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. جو آج کیریئر شروع کر رہے ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہوگا کہ جی ہمیں تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ اس انڈسٹری میں آئیں. دس از اے ویری گڈ انڈسٹری ٹو ورک ان. امپلائمنٹ اپرچونیٹیز عزت کے ساتھ بہت کم انڈسٹریز دیتی ہیں ینگ گریجویٹس کو. نو ڈاؤٹ. اینڈ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں لرننگ اپرچونیٹیز بہت ہیں، ساتھ میں ارننگ اپرچونیٹیز اور اس کے ساتھ جو ہم لوگ کہتے ہیں پھر گروتھ بھی. سو ارننگ، لرننگ اینڈ گروئنگ. اس پیغام کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ ارننگ، لرننگ اور گروتھ جو ہے اس انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ سر ونس اگین، آپ کا آپ نے ہمیں اپنا ویلیوبل ٹائم دیا، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سر ہمیں دوبارہ ٹائم دیں گے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں. تھینک یو. السلام علیکم. تھینک یو.